बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। 4 लाख डेली केसेस, 4000 मौतें। मोदी ने कहा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। हुकूमत तीसरी लहर से निमटने की तैयारी करे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। आंध्र और तेलंगाना में वायरस की नई शक्लें नौजवानों को मुतासिर कर रही हैं। कुद्स में इस्राएली फौज के साथ झड़पें, 22 फलस्तीनी जख्मी। मगरबी किनारे में नौजवान को गोली मार दी गई। तमाम मुस्लिम मुल्क इस्राएली कब्जे को खत्म करने के लिए काम करें, कुद्स डे से पहले ईरान का बयान। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत जारी, इराकी सदर ने तस्दीक कर दी। बाइडेन हुकूमत यमनियों के लिए फंड्स जमा करे, सऊदी अरब नाकाबंदी खत्म करे, अमेरिकी कांग्रेस के अरकान का मुतालबा। इस्राएली सदर ने अपोजिशन लीडर को दी हुकूमत बनाने की दावत, ताईद हासिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त। रशिया और चाइना पर इल्जामात के साथ G7 समिट खत्म, कहा मॉस्को जमहूरियतों को कमजोर कर रहा है, बीजिंग इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मिदनापुर में मरकजी वजीर मुरलीधरन के काफिले पर हमला, मरकजी टीम बंगाल पहुंच गई, वजारत दाखिला ने रिपोर्ट मांगी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,12,262 नए कोविड केस पाए गए। इसके साथ ही अब तक के जुमला केसेस बढ़कर 2,10,00,000 हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,980 मौतें हुई हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,30,000 हो गई है। ये एक दिन के सबसे ज़्यादा केसेस और सबसे ज़्यादा मौतें हैं। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,29,000 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 82% से कम हो गया है। ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 19,23,000 टेस्ट किए गए। अब तक के टेस्टों की तादाद 29,67,00,000 है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में 16,25,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा कि उसने रियासतों और मरकजी इलाकों को अब तक 17,15,00,000 वैक्सीन डोज दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोविड-19 की सूरत हाल, खास तौर पर 12 रियासतों के हालात का जायजा लिया, जहां एक्टिव केसेस 1 लाख से ज़्यादा हैं। PMO ने बताया कि इस मीटिंग में वायरस से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि बुरी तरह मुतासरा रियासतों में महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है, जहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं।
انہیں ریاستوں کی طرف سے انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی کوششوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے دواؤں کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ویکسینیشن کی صورتحال پر بات کی۔ مودی نے ویکسینیشن کی رفتار بڑھانے پر زور دیا۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ دہلی کو روزانہ 700 ٹن آکسیجن سپلائی کی جائے۔ کیجریوال نے کہا کہ اگر دہلی کو 700 ٹن آکسیجن روزانہ سپلائی کی گئی تو موتیں نہیں ہوں گی۔ کرناٹک بری طرح متاثرہ ریاستوں میں شامل ہے جہاں ڈیلی کیسز 50,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیرالہ میں 8 مئی سے 16 مئی تک لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی تیسری لہر سے نمٹنے کی تیاری کرے۔ ایک دن پہلے مرکزی حکومت کے عہدیداروں نے وارننگ دی تھی کہ ملک میں کورونا وائرس کی تیسری لہر یقینی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ لہر کب آئے گی۔ حکومت نے کورونا وائرس کی دوسری لہر کا اندازہ نہیں کیا تھا اور موجودہ لہر سے پہلے ہی وائرس کے خلاف جیت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس اپروچ پر عالمی سطح پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ سری لنکا نے انڈیا سے سفر پر پابندی لگا دی۔ سینئر سیاستدان اور راشٹریہ لوک دل لیڈر اجیت سنگھ کورونا وائرس کی وجہ سے گزر گئے ہیں۔ ان کے بیٹے جینت چودھری نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ سابق مرکزی وزیر اجیت سنگھ کی عمر 82 سال تھی۔ انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا کی کووڈ صورتحال اہمیت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ ان رپورٹس میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈیا میں ٹیسٹنگ بہت کم ہے اور موتوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ کئی مقامات پر قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں کی صورتحال کے حوالے سے خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں اور ان خبروں کے حوالے سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اصل تعداد بہت زیادہ ہے۔ کورونا وائرس کی وبا نے انڈیا کے میڈیکل سسٹم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس دوران کئی گوشوں کی طرف سے ملک کی موجودہ صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے لاک ڈاؤن لگانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ وائرس کی بعض نئی شکلیں آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں پائی گئی ہیں جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آندھرا پردیش کی حکومت نے بتایا کہ یہ شکلیں خاص طور پر کم عمر لوگوں میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آندھرا پردیش کے کووڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے چیئرمین جواہر ریڈی نے بتایا کہ ساؤتھ انڈیا میں بعض شکلیں پائی گئی ہیں جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ یہ شکلیں بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ کم عمر لوگوں میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے حالات کی۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل کے سلسلے میں نئی شرطیں قبول نہیں کرے گا۔ پریس ٹی وی نے ایرانی عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ ایران نے کہا ہے کہ تمام مسلم ملکوں کو چاہیے کہ وہ دنیا پر دباؤ ڈالے کہ وہ اسرائیل کا قبضہ ختم کرنے کے لیے کام کرے اور فلسطینیوں کی مدد کرے۔ ایران نے ہر سال منائے جانے والے قدس ڈے سے ایک دن پہلے ایک بیان میں کہا کہ وہ فلسطینیوں کی مدد جاری رکھے گا۔ ایران نے کہا کہ مسلم ملکوں کا یہ فرض ہے کہ وہ عالمی اداروں اور دنیا پر دباؤ ڈالے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی کی یہ وراثت ہے جس کے مطابق فلسطین کاز کی مدد کی جاتی رہے گی اور اسرائیل کی زیادتیوں کو سامنے لایا جائے گا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد سے ہر جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قدس ڈے منایا جاتا ہے۔ القدس یا یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان تازہ جھڑپوں میں 22 لوگ زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے بتایا کہ 11 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ قدس کے قریب شیخ جراح علاقے میں یہ جھڑپیں ہوئیں۔ اس علاقے میں مسلسل تناؤ پایا جا رہا ہے۔ تازہ تناؤ چہارشنبے کی رات شروع ہوا جو جمعرات کو بھی جاری رہا۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے اس دوران ایک کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جس کیس کے بارے میں یعنی جس گھر کے بارے میں یہ کیس چل رہا ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف فلسطینیوں نے احتجاج کیا۔ فلسطینیوں نے اس کیس میں اپنی طرف سے ثبوت پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے جارڈن کے عہدیداروں سے یہ علاقہ حاصل کیا تھا۔ جارڈن کے عہدیداروں نے بھی اس کیس میں مداخلت کرتے ہوئے فلسطین کے دعووں کی تائید میں دستاویزات پیش کیے۔ مغربی کنارے کے نابلس شہر میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کو تتر بتر کرنے کے لیے اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی جس سے کم 4 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹا سا بریک کا۔ بریک کے بعد مڈل ایسٹ کی کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم،
इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार है। 4 लाख डेली केसेस, 4000 मौतें। मोदी ने कहा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। हुकूमत तीसरी लहर से निमटने की तैयारी करे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। आंध्र और तेलंगाना में वायरस की नई शक्लें नौजवानों को मुतासिर कर रही हैं। कुद्स में इस्राएली फौज के साथ झड़पें, 22 फलस्तीनी जख्मी। मगरबी किनारे में नौजवान को गोली मार दी गई। तमाम मुस्लिम मुल्क इस्राएली कब्जे को खत्म करने के लिए काम करें, कुद्स डे से पहले ईरान का पैगाम। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत जारी, इराकी सदर ने तस्दीक कर दी। बाइडेन हुकूमत यमनियों के लिए फंड्स जमा करे, सऊदी अरब नाकाबंदी खत्म करे, अमरीकी कांग्रेस के अरकान का मुतालबा। इस्राएली सदर ने अपोजिशन लीडर को दी हुकूमत बनाने की दावत, ताईद हासिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त। रशिया और चाइना पर इल्जामात के साथ G7 समिट खत्म, कहा मॉस्को जमहूरियतों को कमजोर कर रहा है, बीजिंग इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मिदनापुर में मरकजी वजीर मुरलीधरन के काफिले पर हमला, मरकजी टीम बंगाल पहुंच गई, वजारत दाखिला ने रिपोर्ट मांगी। बुलेटिन के इससे में पहले बात करते मिडल ईस्ट की। इराक के सदर ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान ने एक से ज्यादा बार खुफिया बातचीत की है। सदर बरहाम सालेह ने कंफर्म किया कि इराक में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक से ज्यादा राउंड्स की बातचीत की मेजबानी की गई और ये बातचीत अब भी जारी है। सालेह ने एक ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, लेकिन उन्होंने ज्यादा तफसील नहीं बताई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत का चैनल खुलने से मिडल ईस्ट में तनाव कम होगा, जहां कई बरसों से हालात खराब हैं। ये पूछे जाने पर कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इराक में कितनी बार बातचीत हुई, सालेह ने जवाब दिया कि एक से ज्यादा मरतबा। इस मामले में इराक को बड़ी अहमियत हासिल हो गई है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुसालहतकार का रोल अदा कर रहा है। इराक सऊदी अरब की तरह एक अरब मुल्क है, जबकि मुल्क की ज़्यादातर आबादी अकीदे के एतबार से ईरान के करीब है। इस वजह से इराक की काफ़ी अहमियत है।
حالیہ عرصے میں دیکھا گیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے عہدیداروں نے ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے لب و لہجے کو نرم کیا ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ خاص تعلقات چاہتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس بیان کو ویلکم کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2016 سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ یمن اور دوسرے کئی مقامات پر سعودی عرب اور ایران الگ الگ فریقوں کی تائید کرتے ہیں۔ عراقی صدر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مسائل بھی حل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں پچھلے کچھ دہوں سے لڑائیوں کا ایک چکر چل رہا ہے جو ختم ہونا چاہیے۔ حال ہی میں امریکہ اور ایران نے ویانا میں بات چیت انڈائریکٹ طریقے سے شرکت کی تھی۔ بات چیت میں اس بات چیت کا مقصد نیوکلیر ڈیل کو بحال کرنا ہے۔ پچھلے دنوں ٹرمپ کے دور میں نیوکلیر ڈیل کو توڑ دیا گیا تھا اور اوباما کے دور میں کئی برسوں کے بعد ہونے والے اس سمجھوتے کو ضائع کر دیا گیا تھا، جس کے تحت ایران نے اپنی نیوکلیر سرگرمیوں کو محدود کیا تھا اور اس کے بدلے ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائی گئی تھیں، لیکن ٹرمپ کے دور میں یہ سمجھوتا توڑ دیا گیا اور پابندیاں پھر سے لگا دی گئیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے دور میں ایران کے ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ایک حملے میں ہلاک کیا گیا تھا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ ایران نے اس کے جواب میں عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا تھا، لیکن بائیڈن نیوکلیر ڈیل بحال کرنا چاہتے ہیں اور حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی صدر ریون ریویلن نے ایک اپوزیشن لیڈر کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ بنجامن نتن یاہو ڈیڈ لائن کے اندر حکومت بنانے کے لیے ضروری تائید حاصل نہیں کر سکے، جس کے بعد صدر نے اپوزیشن لیڈر لائر لاپڈ کو حکومت بنانے کی ذمہ داری دی۔ 57 سالہ لاپڈ ایک سینئر جرنلسٹ اور سیاستداں ہیں۔ ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے 4 ہفتے ہیں۔ اس سے پہلے صدر نے 71 سالہ نتن یاہو کو 6 اپریل کو حکومت بنانے کی ذمہ داری دی تھی، لیکن سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے بعد ڈیڈ لائن ختم ہونے تک وہ حکومت بنانے میں ناکام رہے۔ صدر کے ترجمان نے بتایا کہ نتن یاہو نے آدھی رات سے کچھ پہلے صدر کو خبر دی کہ وہ حکومت نہیں بنا پا رہے ہیں، اسی لیے وہ صدر کی طرف سے دیا گیا اختیار واپس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صدر نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنے والی دوسری پارٹیوں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے یش پارٹی کے چیئرپرسن لاپڈ اور کٹر یہودی پارٹی یامینا کے چیئرمین نیفتالی بینٹ سے ملاقات کی۔ اسرائیل میں 2 سال میں 4 بار الیکشنز ہوئے، لیکن کسی بھی الیکشن میں کسی بھی پارٹی یا گروپ کو میجورٹی حاصل نہیں ہوئی۔ امریکی کانگریس کے بعض ارکان نے صدر جو بائیڈن سے کہا کہ وہ یمن کے لیے فنڈز جمع کرنے میں مدد کریں۔ یمن کے تعلق سے یونائیٹڈ نیشنز کی ڈونر کانفرنس کے بعد بااثر کانگریس ارکان کا یہ گروپ یمنیوں کی مدد کے لیے $2.5 بلین جمع کرنا چاہتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ یمن دنیا کے سب سے بدترین بحران سے دوچار ہے۔ 4 سینیٹرز نے ایک کھلا خط لکھتے ہوئے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے کہا کہ وہ یمنیوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کو یقینی بنائیں۔ اس دوران کانگریس کے 80 ارکان نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کی ناکہ بندی ختم کرے۔ یمن کی ہادی حکومت کے ایک وزیر نے کہا کہ ایران کی قدس فورس کے کمانڈر حوثیوں کے اثر والے علاقے میں عملاً حکمراں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہادی حکومت کے وزیر اطلاعات معمر الریانی نے کہا کہ ایرانی حکومت حوثیوں کو حکم جاری کرتی ہے۔ G7 چوٹی کانفرنس میں چائنا اور رشیا پر تنقید کی گئی۔ 7 امیر ملکوں کی اس میٹنگ میں جو 2 سال میں پہلی شخصی میٹنگ تھی، چائنا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا۔ اس کے علاوہ یوکرین کے خلاف رشیا کی جارحیت پر بھی اندیشے ظاہر کیے گئے۔ G7 تنظیم 1975 میں بنائی گئی تھی، جو امیر مغربی ملکوں کی تنظیم تھی۔ لندن میں G7 وزیروں کی ایک میٹنگ سخت کووڈ پروٹوکول کے تحت ہوئی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد 12,400 لفظوں کا ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ رشیا جمہوریتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یوکرین کو دھمکا رہا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ چائنا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور اپنی معاشی طاقت کا استعمال دوسروں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کر رہا ہے۔ رشیا نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنی سرحدوں کے باہر سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ رشیا نے کہا کہ مغربی ملک رشیا کے جنون کا شکار ہیں۔ چائنا نے کہا کہ مغربی ملک دباؤ ڈالنے کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں اور مغربی ملکوں کے لیڈرز میں سامراجی ذہنیت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالمی پولیس کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ G7 وزیروں نے چائنا کے بارے میں کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے تاکہ دباؤ کی معاشی پالیسیوں اور طریقوں سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے WHO اور ورلڈ ہیلتھ ایجنسی جیسے فورمز میں تائیوان کی نمائندگی کی بھی تائید کی۔ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔
مرکزی وزارت داخلہ کی ایک 4 رکنی ٹیم بنگال پہنچ گئی جہاں وہ سیاسی تشدد اور گڑبڑ کے واقعات کا جائزہ لے گی۔ یہ ٹیم ریاست کی صورتحال پر حکومت کو ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی۔ ایسے الزام ہے کہ بنگال میں الیکشنز کے نتیجے سامنے آنے کے بعد بڑے پیمانے پر وائلنس ہوا ہے۔ بی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ اس کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تقریباً 1 لاکھ لوگ خوف کے مارے آسام فرار ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے بنگال کے چیف سیکریٹری کو ایک خط لکھا اور رپورٹ مانگی۔ مرکزی وزیر وی مرلی دھرن کے قافلے پر بنگال کے ویسٹ مدناپور میں حملہ کیا گیا۔ مرلی دھرن نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں دیکھی اجے بھلا نے حکومت کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اب تک تشدد کے بارے میں تفصیلات نہیں بھیجی گئیں۔ اگر دوسرے خط کا جواب نہیں دیا گیا تو اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 4 لاکھ ڈیلی کیسز، 4000 موتیں۔ مودی نے کہا ویکسینیشن کی رفتار بڑھائی جائے۔ حکومت تیسری لہر سے نمٹنے کی تیاری کرے، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ آندھرا اور تلنگانہ میں وائرس کی نئی شکلیں نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ قدس میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپیں، 22 فلسطینی زخمی۔ مغربی کنارے میں نوجوان کو گولی مار دی گئی۔ تمام مسلم ملک اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کے لیے کام کریں، قدس ڈے سے پہلے ایران کا پیام۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیت جاری، عراقی صدر نے تصدیق کر دی۔ بائیڈن حکومت یمنیوں کے لیے فنڈز جمع کرے، سعودی عرب ناکہ بندی ختم کرے، امریکی کانگریس کے ارکان کا مطالبہ۔ اسرائیلی صدر نے اپوزیشن لیڈر کو دی حکومت بنانے کی دعوت، تائید حاصل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کا وقت۔ رشیا اور چائنا پر الزامات کے ساتھ G7 سمٹ ختم، کہا ماسکو جمہوریتوں کو کمزور کر رہا ہے، بیجنگ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔